मिनहनी जिस्म, लंबूतरा लेकिन साफ शफाफ ताज़ा शेव किया हुआ चेहरा। उम्र तकरीबन 80 साल के लगभग रही होगी, लेकिन चेहरे पर पिराना साली की कोई झड़ी दिखाई नहीं देती थी, जिसकी एक वजह गालिबन ये भी हो सकती है कि जिस्म पर गोश्त ही नहीं और साफ शफाफ चेहरे की जिल्द हड्डियों पर इस तरह चढ़ी हुई थी जैसे बटनों पर रेशमी कपड़ा मंड दिया गया हो। सर के बाल शैम्पू किए हुए, खूबसूरत सफ़ेद लेकिन रोशन और चमकदार, और सर के साथ चिपकने के बजाय ऊपर की तरफ उठे हुए, और अगर ये मुख्तसर बाल न होते तो किसी तांबे की तरह चमकदार लगन की माने दिखाई देता। ताहम इनकी रौनक और छदरापन इस बात की गम्माजी कर रहा था कि जवानी में ये नारियल की तरह घने और उलझे हुए रहे होंगे। ये था मशहूर माहिर और शहर का नामवर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जामिन, जो आम माहिरीन नफ्सियात के बरक्स बहुत खुश पोशाक और बहुत पुरवकार आदमी था। वज़ाकता और संवार के रखने के बावजूद अपने रवैये में एक रवायती माहिर नफ्सियात जो हाजिर दिमाग भी और गैर हाजिर भी रहता था, हमेशा खोया हुआ भी और मौजूद भी, बहुत सब्र वाला भी और बहुत चुपचाप रहने वाला भी, तहम्मुल मिजाज भी और संकी भी, मरीज के मसले में डूब के जज्ब हो जाने वाला भी और बाज़-औक़ात इसे डांट कर भगा देने वाला। डॉक्टर जामिन इस तरह की मिली जुली शोहरत रखने वाला एक माहिर नफ्सियात था। वो बेपनाह मसरूफ़ डॉक्टर था। इसका पीए किसी भी मरीज़ को अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं देता था कि ये डॉक्टर की हदायत थी, और डॉक्टर की हदायत इसलिए थी कि डॉक्टर को यकीन नहीं था कि वो क्लिनिक में आएगा या नहीं, और अगर आ जाता था तो तमाम मरीज़ों को बारी बारी देख के और फारिग करके चाहे निस्फ रात ही क्लिनिक में क्यों ना हो जाए। शम्स उस दिन कुछ 2 घंटे बाहर मरीजों के इंतज़ार करने के कमरे में बैठने के बाद अपनी बारी पर डॉक्टर के पास गया, और जब वो डॉक्टर के सामने मरीजों की मखसूस कुर्सी पर बैठा तो डॉक्टर जामिन ने अपने दबीज शीशों वाला चश्मा उतार के शीशों पर फूंक मारी, शीशे टिश्यू से साफ किए, चश्मा आंख से लगाया और फिर रुख शम्स की तरफ करके एक लम्हे के लिए इसको देखा और एक गंभीर सी आवाज़ में बोला जी, और फिर फ़ौरन खामोश हो गया और आंख के बजाय कान शम्स की जानिब करके सरापा गोश हो गया। डॉक्टर साहिब, बात यह है कि मेरा केस बहुत उलझा हुआ है, शम्स ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, और डॉक्टर जामिन ने जवाब देते हुए कहा, बयान कीजिए, मेरे पास जो भी केस आता है उलझा हुआ होता है। और भी शम्स ने सारा किस्सा बयान करना शुरू किया कि वो किस तरह पाकिस्तान आया और क्यों कर अपने एक दरीना दोस्त जाहिद के पास ठहरा, और कैसे दोस्त की बीवी शुमैला पर दिल गया, और फिर क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और फिर शम्स ने बताया कि शुमैला जैसे जिसे वो हलवा समझता था लोहे का चना साबित हुई। और फिर शम्स ने सब कुछ बता दिया कि शुमैला को हासिल करने के लिए इसने क्या क्या तरीके इख्तियार किए, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। शुमैला के अंदर इसके लिए इसका जहर और तेज़ गहरा हो गया, और अब शम्स की ज़हनी कैफियत ऐसी हो गई है कि शुमैला को मुसख्खर किए बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। डॉक्टर जामिन ने शम्स की ये सारी कहानी इसकी तरफ देखे बगैर सुनी। अपने सामने रखे एक लेटर पैड पर कुछ बेमानी लफ्ज़ लिखता रहा, कुछ लकीरें खींचता रहा, कुछ बेमतलब की तस्वीरें बनाता रहा, लेकिन इसके कान शम्स की कहानी की तरफ लगे रहे। इसने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला और ना शम्स की गुफ्तगू में मुदाखलत की, न कोई बीच में सवाल पूछा। और जब शम्स अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करके खामोश हुआ तो इस वक्त डॉक्टर का चेहरा ऊपर उठाया और एक भरपूर और गंभीर निगाह शम्स के चेहरे पर डाली। ऐसी गंभीर निगाह के शम्स अपने मुजरिमाना एहसास की वजह से माहिर नफ्सियात की नज़रों का मुकाबला नहीं कर सका। ताहम वो डॉक्टर की तरफ से किसी राय और मशवरे के लिए सरापा इंतज़ार था। डॉक्टर ने सारी कथा सुनने के बाद सिर्फ इतनी सी हूँ की और लेटर पैड का साफ सफ़ा लेकर तारीख लिखी, फिर शम्स का पूरा नाम लिखा और फिर नीचे एक दवा लिखी जो ज़हनी सुकून के लिए थी और किसी हद तक खुमार आवर भी थी, और जिसके इस्तेमाल से अच्छी नींद भी आ सकती थी। एक गोली शाम को बेड चाय पर जाते वक्त और एक गोली सुबह नाश्ते के बाद। इससे क्या होगा डॉक्टर साहिब? शम्स ने नुस्खा पढ़ते हुए डॉक्टर से कहा, इसके इस्तेमाल से जहन को सुकून मिलेगा, आसाब में इंतशार कम होगा, और चूँकि बकौल आपकी कुदरती नींद नहीं आती आपको, इसलिए ये गोली सोने में मदद करेगी। डॉक्टर ने टू दी पॉइंट जवाब दिया, लेकिन डॉक्टर साहिब, मैं सोना नहीं चाहता, मैं उस औरत को हासिल करना चाहता हूँ। शम्स एक ज़हनी मरीज़ की तरह बेचैनी से बोला, तो मैं क्या करूँ? डॉक्टर जामिन चिढ़कर बोले, मैं क्या एजेंट हूँ औरतों का? डॉक्टर साहिब, मेरा मतलब नहीं था। शम्स माज़रत भरे लहजे में बोला, अगर मैं कुछ गलत कह गया तो माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल आपके पास आने की वजह यह है कि मेरी ज़हनी हालत, मुझे मालूम है आपकी ज़हनी हालत। वो बात काट कर बोले, कहने लगे, जीन्स आपके दिमाग पर छा गई है। जी बिल्कुल यही हालत है, और अब सब कुछ मेरे दिमाग में है और मैं इस औरत को पता करना चाहता हूँ। वो नहायत एबनॉर्मल तरीके से डॉक्टर के साथ इत्तफाक करते बोला, उससे क्या चाहते हो? डॉक्टर ने पूछा। मशवरा, शम्स बोला, ऐसा मशवरा कि मैं अपने इरादे में कामयाब हो जाऊं। मेरी मदद करो डॉक्टर साहिब, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कैसे मरोगे?
ڈاکٹر نے نہایت تحمل و اطمینان سے پوچھا، خودکشی کر لوں گا؟ میں خودکشی کرنے والا تھا، لیکن میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ خودکشی کرنے والا اگر خودکشی سے پہلے ایک مرتبہ رک جائے، کسی سے مشورہ کر لے یا ماہر نفسیات کے پاس چلا جائے تو وہ بچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بار بھی چشمہ صاف کر پوچھا، کیا اس کی دوبارہ شادی ہو گئی ہے؟ جہاں تک میری اطلاع ہے نہیں ہوئی، لیکن وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ میں اس کے پیچھے لاہور نہیں گیا۔ وہ گومگو میں بولا، اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو تمہارا کام ہو سکتا ہے، معلوم کرو، پھر کوئی مشورہ دے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، ٹھیک ہے سر، میں معلوم کرتا ہوں۔ شمس اٹھ کے نہایت پریشان حال باہر جانے لگا اور دروازے کے پاس پہنچ کر پلٹ کر بولا، اگر شادی نہیں ہوئی اس کی تو بھی آ کے آپ کو بتاؤں گا، اور اگر شادی ہو گئی تو پھر بھی آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، اسے سرے بازار برباد کر کے۔ وہ وحشیانہ انداز میں بولا، آؤٹ۔ ڈاکٹر نے چشمہ اتارا اور شیشہ صاف کرتے نہایت تحمل سے حکم دیا، اور شمس باہر نکلنے سے پہلے ایک بار پھر مڑا اور منہ پر ہاتھ پھیر کے اس طرح ڈاکٹر سے مخاطب ہوا جیسے ڈاکٹر سے ذاتی عناد ہو۔ میں جا رہا ہوں، لیکن پھر آؤں گا ڈاکٹر، سرخرو ہو کے آؤں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس دن ہسپتال کے اندر زاہد کے کمرے میں عجیب فضا بن گئی۔ 2 ہی دن پہلے زاہد کو ایک خطرناک سٹروک لگا اور دل کی سنبھلے میں زاہد ایک بار پھر بال بال بچا۔ 2 دن ICU میں رکھنے کے بعد جب واپس کمرے میں لایا گیا تو وہاں بھی وہ خصوصی نگرانی کے وارڈ میں رکھا گیا، اور ڈاکٹر نے دروازے پر نو وزٹر کی تختی لگا دی اور سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہسپتال کے ضروری عملے کے علاوہ کوئی مریض کے پاس نہ آئے۔ اس وقت ایک نرس اچانک زاہد کے کمرے میں آئی۔ ایک جونیئر ڈاکٹر کو بہت انہماک کے ساتھ زاہد کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ نرس نے آ کے ڈاکٹر کے کان میں آہستہ سے کہا، ڈاکٹر، ایک خاتون پیشنٹ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اور یہ بات زاہد نے بھی سن لی، لیکن کوئی اہمیت نہیں دی، اور اہمیت ڈاکٹر نے بھی نہیں دی، اور نرس کی بات پر حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، کمال ہے، مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ منع کر دو۔ معلوم نہیں سر، وزٹرز پر سختی سے پابندی لگا رکھی ہے۔ وہ تو ہے ڈاکٹر، لیکن یہ خاتون بہت مسئلہ پیدا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں ہر حال میں مریض سے مل کر جاؤں گی۔ نرس نے کہا، دھکے دے کر نکال دو۔ ڈاکٹر نے غصے میں کہا، ہاسپٹل ہے یا مذاق؟ سر، اگر سختی کی تو وہ خاتون مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ نرس بھی تشویش سے بولی، ہے کون؟ ڈاکٹر نے پوچھا، اور زاہد بھی سوچنے لگا کہ ایسی کون سی خاتون ہو سکتی ہے۔ تفصیلی تعارف تو نہیں معلوم ڈاکٹر، اپنا نام رخسانہ بتاتی ہے۔ نرس نے کہا، لندن سے آئی ہے۔ رخسانہ؟ زاہد ایک دم چونکا، او گاڈ، کیا آپ جانتے ہیں انہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا، ہاں ڈاکٹر، آپ جب چیک اپ سے فارغ ہو جائیں تو اسے عزت کے ساتھ بھیجیں، زاہد نے کہا، اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ خیریت ہے پروفیسر صاحب؟ جب ڈاکٹر وغیرہ زاہد کا معائنہ کر کے کمرے سے چلے گئے تو ڈیوٹی نرس رک گئی اور ازراہ تشویش زاہد سے پوچھا، کیونکہ رخسانہ کے آنے کی خبر سن کر زاہد کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گئے تھے، اور ڈیوٹی نرس جس کا نام انیسہ تھا زاہد سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ نہ صرف زاہد سے بلکہ شمائلہ سے بھی بہت قربت رکھتی تھی، کیونکہ جب شمائلہ زاہد کے پاس ہسپتال میں رہی تھی تو دونوں خواتین میں قربت کے ساتھ ساتھ رازداری بھی ہو گئی تھی۔ شمائلہ نے انیسہ نرس کو اپنی ساری کہانی سنا ڈالی تھی، اور نرس نے بھی اپنا اسی قسم کا دکھڑا شمائلہ کے آگے بیان کیا تھا، اور یوں مشترکہ دکھ دونوں کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کر دی تھی، اور پھر ایک رشتہ نکل آیا۔ دراصل نرس کی چھوٹی بہن زاہد کی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی اور زاہد سے بہت متاثر تھی، اور اس نے انیسہ کو بتایا تھا کہ سر زاہد کالج میں بے انتہا مقبول ہیں اور بہت اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ اس پر استہزاء زاہد کا اپنا اخلاق جس ہسپتال کے سٹاف کو زاہد کا گرویدہ بنا دیا تھا، اور نرس انیسہ تو کئی حوالوں سے زاہد کا احترام کرتی تھی اور بہت زیادہ خیال بھی رکھتی تھی۔ اب جو 2 دن پہلے زاہد کو ایک نیا سٹروک لگا تو انیسہ نے اس کی بہت خدمت کی اور ہر طرح سے خیال رکھا تھا، اور سختی سے ڈاکٹر کی اس ہدایت پر عمل کرایا تھا کہ ایسی نازک کنڈیشن میں کوئی وزٹر زاہد کو ڈسٹرب نہ کرے۔ بھابی صاحب تو ان دنوں دفتری کاموں کے کارن ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اور بھابی نے بھی زاہد کی خبرگیری کرنے کی زحمت نہ کی تھی، نہ بچوں کو ملانے کے لیے لائی تھی۔ اس دوران نرس انیسہ نے ہمہ وقت زاہد کا بہت خیال رکھا تھا۔ زاہد کی کئی فیورٹ سٹوڈنٹس اور لڑکے لڑکیاں بھی آتی رہی تھیں، لیکن ہسپتال کے عملے نے زاہد سے بہت کم کسی کو ملنے دیا۔ ویسے بھی مختلف اوقات میں بار بار آنے سے ہسپتال کے اندر زاہد کا ایک حلقہ بن گیا تھا۔ کچھ VIPs نے بھی زاہد کی عیادت کی۔ ایک وزیر صاحب اس لیے آئے تھے کہ ان کی بیٹی زاہد کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ایک سیکرٹری صاحب جن کا تعلق ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تھا، وہ بھی زاہد کے اسٹوڈنٹ رہ چکے تھے، اور ان کی آمد سے عملہ کافی چوکس ہو گیا تھا۔ ان ساری باتوں کے سبب زاہد کو اسپتال میں ایک خصوصی توجہ ملتی تھی، اور نرس انیسہ ویسے ہی زاہد سے بہت متاثر تھی اور خاصا خیال رکھتی تھی۔ خیریت ہے پروفیسر صاحب؟ کیا بات ہے؟ جب رخسانہ کا نام سن کر زاہد کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گئے تو نرس نے تشویش سے پوچھا، ہاں خیریت ہے۔
زاہد ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کوئی خاص بات؟ نرس نے دوبارہ پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں، زاہد نے کہا، لیکن نرس نے محسوس کر لیا کہ کوئی خاص بات رہی ہے، کیونکہ زاہد کے ماتھے پر پسینے کی ایک لکیر نمودار ہو گئی تھی اور قطرے ننھے منھے موتیوں کی طرح چمکنے لگے تھے۔ نرس نے ایک ٹیشو پیپر سے زاہد کے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور آہستہ سے کہا، آپ بولے تو میں اس لڑکی کو بھگا دوں۔ نہیں انیسہ جی، زاہد بہت اپنائے سے بولا، یہ بیچاری لندن سے آئی ہے میری بیماری کا سن کر۔ نرس نے قدرے تعجب کا اظہار کر پوچھا، کون ہے؟ بس کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی آدمی وضاحت نہیں کر سکتا، زاہد نے جواب دیا۔ آئی سی۔ نرس کچھ نہ کچھ سمجھی اور زاہد جیسے ماضی کے اتھاہ سمندر میں ڈوب گیا، جہاں رخسانہ اسے ایک جل پری کی طرح غوطے لگاتی اور تیرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ زاہد پر اپنے نکیلے کانٹوں اور ترچھے دانتوں کے ساتھ جھپٹ رہی تھی اور زاہد اپنی جان بچاتا ادھر ادھر لپک رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب زاہد اور شمیلہ کی شادی کو بھی مشکل 2 سال ہوئے تھے۔ زاہد اپنے کالج اور گھر کے اندر خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ایک دن زاہد کی زندگی کی ہموار سطح پر ایک ارتعاش سا پیدا ہوا، اور یہ ارتعاش آگے چل کر ایک طوفان بن سکتا تھا اگر زاہد کے من میں سچ نہ ہوتا۔ آغاز اس ہلچل کا یوں ہوا کہ ایک دن بی اے کی کلاس روم میں جب زاہد پڑھا رہا تھا تو ڈاک میں ایک لفافہ آیا۔ لفافے پر بھیجنے والے کا پتہ نہیں تھا۔ زاہد نے لفافہ کھولا تو پیڈ کے خوشبودار کاغذ کے اوپر ایک عشقیہ شعر لکھا تھا، ساتھ دل کا نشان اور خط کے ساتھ سرخ گلاب کی پتی رکھی تھی۔ زاہد نے شعر پڑھا، کچھ سوچا اور پھر ایک بھرپور نظر کلاس روم میں موجود اسٹوڈنٹس پر ڈالی، خصوصی طور پر لڑکیوں کو غور سے دیکھا۔ اسے کسی کے چہرے پر کوئی غیر معمولی تاثرات دکھائی نہ دیے۔ زاہد نے خاموشی سے خط پھاڑا اور کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ پھر یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا۔ انہیں کبھی ہر روز کبھی ہفتے میں 1-2 بار اس طرح کا خط کالج کے پتے پر مل جاتا اور زاہد دانستہ طور پر بی اے فائنل کی کلاس میں سب کے سامنے خط کھولتے، شعر پڑھتے اور پھر طلبہ طالبات کے تاثرات نوٹ کرنے کے بعد خط پھاڑ دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب امتحانات سر پر تھے، کورس تقریباً ختم ہو چکا تھا اور اب سلیبس دہرایا جا رہا تھا۔ کالج کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ رزلٹ کے بعد فائنل کی کلاس نے رخصت ہو جانا تھا اور پچھلی کلاس نے آگے آ جانا تھا۔ اس لفافے میں موجود اشعار بھی کچھ اس طرح کی غمازی کر رہے تھے۔ یہ ایک انوکھی بات ہونے کے باوجود زاہد کو انوکھی اس لیے نہیں لگی کہ وہ اس بات سے باخبر تھے کہ ان کے لیکچر سننے والے طلبہ و طالبات ان سے متاثر ہیں، اور پھر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان اس طرح کی ریلیشن شپ اگر بہت زیادہ نہیں تو گاہے بگاہے دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسی کہانیاں بھی کتابوں میں موجود ہیں، ڈرامے بھی بنتے ہیں، فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ زاہد کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جو بھی لڑکی اسے خط لکھتی ہے وہ یقیناً ایک افسانوی کردار اور افسانے کی طرح کسی دن یہ کلائمیکس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ چپ چاپ ان خطوں سے خوب لطف اندوز ہوتا اور اس لطیف تجربے میں اس نے شمیلہ کو بھی شامل کر لیا تھا، اور کبھی کبھار خط پھاڑ کر پھینکنے کے بجائے پڑھ کے گھر لے آتا اور شمیلہ کو دکھا دیتا۔ شمیلہ کبھی کبھار کچھ پریشان اور فکر مند بھی ہو جاتی تھی، تاہم زاہد اندر سے مطمئن اور مضبوط تھا، اس سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پھر اس دن زاہد کو ایک ایسا خط ملا جس کا ایک ایک لفظ درد محبت میں ڈوبا ہوا تھا، جو لگتا تھا کہ لکھنے والے نے قلم کی روشنائی سے نہیں، آنسوں اور خون میں ڈبو کے لکھا ہے۔ زاہد نے یہ خط بہت تفصیل سے لائبریری میں بیٹھ کے پڑھا اور پھر کلاس روم میں ایک بار پھر یہ خط اسٹوڈنٹ کے سامنے دانستہ پڑھا اور خاص طور پر طالبات کے چہروں کا جائزہ لینے لگے۔ یہ کالج کا آخری دن تھا اور اگلے دن سے کالج بند ہونے والا تھا، اور اسٹوڈنٹس اور اساتذہ ایک دوسرے سے الوداعی ملاقاتیں کر رہے تھے۔ زاہد نے اس دن پوری کلاس کا ایک بھرپور جائزہ لیا۔ یہ چور تو ان کو معلوم تھا کہ کون ہے، لیکن اس دن جب کلاس سے اسٹوڈنٹ جا رہے تھے تو زاہد نے رخسانہ کے قریب سے گزرتے ہوئے آہستہ اس کے کان میں کہا، رخسانہ تم لائبریری میں آ جاؤ۔ اور رخسانہ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، جیسے وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ یس سر۔ رخسانہ لائبریری میں آئی اور سر زاہد کے پاس والی کرسی کے قریب کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، زاہد نے دھیرے سے کہا اور رخسانہ بیٹھ گئی۔ زاہد نے ایک سادہ کاغذ اور قلم رخسانہ کے قریب کیا اور وہ محبت بھرا خط جو زاہد کے نام آیا تھا رخسانہ کے آگے رکھا اور کہا، اس خط کو نقل کرو۔ رخسانہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر نظریں جھکا کر دھیرے سے اعتراف کرتے ہوئے بولی، اس کی ضرورت نہیں ہے سر، یہ میرا ہینڈ رائٹنگ ہے اور میں نے ہی خط لکھا ہے۔ اس سے پہلے زاہد نے نامکمل فکرہ کہہ کر رخسانہ کی طرف دیکھا، وہ بھی میں نے ہی لکھے تھے۔ رخسانہ چپ چاپ نظریں جھکائے بولی، کیوں؟ زاہد نے پوچھا اور رخسانہ چپ رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ زاہد نے بھی ایک لمحہ اس کے سوال کا انتظار کرنے کے بعد دوبارہ پوچھا، جواب دو، میں نے پوچھا ہے کیوں؟ بیکاز آئی لو یو، رخسانہ بے ساختہ بولی۔ شاید اسے انگریزی میں اظہار محبت کرنے میں زیادہ آسانی اور سہولت محسوس ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ سر اٹھا کر سر زاہد کے چہرے کی طرف دیکھا تو زاہد کا چہرہ پریشان لگا، جیسے کسی دھماکے سے سہم گیا ہو۔ رخسانہ فوراً اٹھی اور کچھ کہے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی۔
یہ اس کا کالج میں آخری دن تھا۔ وہ پھر کالج لوٹ کر نہ آئی۔